अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC और फिर उसका फैसला एलामिया, जिसका कई हफ्तों से इंतज़ार था उन लोगों को जो पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया कि PDM में वो अपने तमाम ओहदे छोड़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये मुतालबा भी कर दिया कि वजाहत तलब करने पर PDM मुआफ़ी मांगे। निज़ामी साहब और भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल ये है, ये बिलावल साहब का मुआफ़ी का जो मुतालबा है, ये PDM से क्या मुराद लिया जाए? क्या वो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान मुआफ़ी मांगें, नवाज शरीफ साहब मुआफ़ी मांगें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुआफ़ी मांगें, या कोई और? ये दरअसल मामला जो है वो है PPP वर्सेस PMLN। असल झगड़ा तो ये है ना कि PMLN वालों ने हमारी जवाब तलब की, वो कौन होते हैं? अब वो ये अब्बासी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि अब्बासी साहब ये कहाँ तक उनका ये जवाब है कि कभी किसी सियासी जमात ने एक अलायंस में दूसरी सियासी जमात से जवाब तलबी नहीं की, और उनका ये मुतालबा कहाँ तक जायज़ है कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें उनसे? देखें, जो ये माफ़ी की बात कर रहे हैं, बड़ी मज़े का खेल सी बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक इत्तेहाद जब हो उसमें वज़ाहत नहीं तलब की जाती। जो आदमी अहद तोड़ता है, ज़बान से इनहराफ करता है, उस इत्तेहाद के बयानिए को नुकसान पहुंचाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी वहाँ पर जगह नहीं रहती। हमने PDM ने एक वजाहत तलब की थी पीपल्स पार्टी से और ANP से कि आपने PDM के फ़ैसले की खिलाफवर्जी की है, जिस फ़ैसले में आप ख़ुद शामिल थे। आपने अपने जो एतमाद है PDM का, उसको ठेस पहुंचाई है, उसको तोड़ा है। आपने जो वहाँ पर दुआ की, उससे इनहराफ कर लिया है। आपने बाप पार्टी के सेनेटर लेकर सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी हासिल की है। इसकी वजाहत कर दें। उसकी वजाहत अभी तक आई नहीं है। अगर यही वजाहत है जो अभी आपने जिसका जिक्र किया है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, अगर यही उनकी वजाहत है तो बस ठीक है, इसको हम वजाहत समझ लेते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हैं, PDM की तहरीक चलती रहेगी। नहीं, लेकिन साथ वो ये भी मानते हैं कि PDM जो PPP और PMLN का नाम है, जो जमातें बड़ी दो जमातें जो रेलिवेंट हैं इसके अंदर, तो इस तरह तो ये मामला जो है, एक पहिया निकल गया तो 3 पहियों पे गाड़ी कैसे चलेगी आपकी? ये एक पहिया नहीं है, इस गाड़ी के 8 पहिए हैं इस वक्त। अगर 2 पहिए चले भी जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तहरीक है, एक पहिए पर भी चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 जमातें आज इस बात पर मुत्तहिद हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन से इनहराफ जो हो रहा है उस पर नहीं चल सकता। मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये PDM का बयानिया है। जो इससे हटता है अपना नुकसान खुद करेगा। PDM की तहरीक चलती रहेगी और इसका फल पाकिस्तान को मिलेगा, और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल भी सारा इसी बात में पिनहा है। भाई साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की जो ओहदा है वो छोड़ दें और फिर हम वजाहत भी वापस ले लेंगे। तो ये जो शराइत तय की जा रही हैं, क्या अभी भी आप लोग चाहते हैं कि ये इकट्ठ जो है इतनी दरारों के बावजूद जारी रहे? नहीं, कोई शराइत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब PDM के बिहाफ पे नहीं बोल सकते। PDM की जो बात है वो या मौलाना साहब करेंगे या मैं करूँगा। तो PDM ने वजाहत तलब की थी 2 जमातों से कि जो उन्होंने एक फ़ैसले से इनहराफ किया है और PDM के बयानिए से इनहराफ किया है, जिसको हम एक बड़ी सीरियस बात समझते हैं, उसकी वजाहत तलब की थी। एक जमात ने कहा जी हम PDM से अलहदगी इख्तियार करते हैं। एक ने आज उनके मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया है स्टीयरिंग कमेटी से, तो उन्होंने कहा जी हम से माफ़ी मांगी जाए।
تو معافی کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, اور جو معافی میرے کتاب میں وہ آدمی مانگتا ہے جو اپنی زبان توڑتا ہے. تو معذرت ہے, یہ سارے سینئر پولیٹیشین ہیں, پارٹیوں کے صدر ہیں, چیئرمین ہیں, تو ان کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. نظامی صاحب. جی, یہ اس کا مطلب ہے بھائی صاحب, یہ تو وہ بیٹی پاور ہی تو بات نہیں ہے نا, یہ تو ایک سیریس قسم کا کرائسس ہے. اگر وہ معافی نہیں مانگتے, یعنی آپ معافی بھی نہیں مانگتے, اور ان کو مسارت نہیں ہوتی, تو یہ ڈیڈ لاک تو پھر چلتا رہے گا آپ کا. نہیں صاحب, ہمیں کوئی معافی نہیں چاہیے. یہ ہم نے ایک دوسرے کا قتل نہیں کیا, یہ چوری نہیں کی کہ معافی مانگیں گے. یہ ایک اتحاد ہے. آپ نے اتحاد کا اعتماد توڑا ہے, آپ اپنی زبان سے پھر گئے ہیں. آپ نے ایک کرسی حاصل کی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی, تو آپ نے بجائے اتحاد میں شامل ہونے کے آپ نے کرسی حاصل کر لی ہے. ہم تو ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. آپ کو کرسی چاہیے تھی, آپ کو کرسی مل گئی. پی ڈی ایم آگے چلتی رہے گی. جو اس بیانیے میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آئے, اس میں شامل ہو. اس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کرسی حاصل کر لیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے عباسی صاحب نے بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کچھ جو ڈیل کر کے اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئی, اور ایسی ہی کوئی بات نظامی صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں تھے, اور وہ نون لیگ پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ بالا نون لیگ کوئی شرائط طے کرنے کے چکر میں تھی. یہ دونوں شخصیات بڑی کریڈیبل ہیں. اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, یہ محض الزام ہیں یا کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یہاں سے اسکپ ہو کے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے چکر میں تھی؟ دیکھیں جی, جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تو یہ تو محض ایک الزام تراشی ہے. مثلاً پی 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 نے آج الزام لگایا کہ انہوں نے پنجاب میں ان کو آن بورڈ لیے بغیر سینٹ کی سیٹوں پہ مکمکہ کر لیا, اور پنجاب میں انہوں نے یہ امپلائی کیا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی سپورٹ سے جو ہے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے. اسی قسم کے انہوں نے اور الزام لگائے کہ جس انداز سے یہاں خاموش تعاون جو ہے جاری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے باپ کی حمایت حاصل کی ہے, لیکن اس میں کیا رہ جائے گا اگر حاصل کی تو. جی عباسی صاحب, یہی الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے جو آپ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ. میرے بھائی, میں پی ایم ایل این الزام کسی پہ نہیں لگاتی, نہ ہمارا یہ طریقہ ہے. جس نے ہم پہ الزام لگانا ہے الزام لگائے, جواب مل جائے گا. میں تو بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ ملک آئین کے مطابق چلے, اس ملک کے مسائل کا حل ہو. آپ کو کرسی چاہیے تھی, آپ نے کرسی لے لی, خدا حافظ. خدا حافظ کیا مراد لیجئے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جس کو کرسیاں چاہیے تھی وہ کرسیاں لے لیں. نہیں, پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر رہے ہیں, مقصد کے لیے کھڑا رہے. پیپلز پارٹی کی راہیں آپ اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں کہ آپ ایک عہد کرتے ہیں, آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں, اور آپ اس کو توڑنا بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں. اسی لیے وضاحت طلب کی گئی تھی. وضاحت کا جواب دے دیں, اس کے بعد پی ڈی ایم فیصلہ کر لے گی. عباسی صاحب کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو جائیں خاص کم جہاں پاک. کیوں نہیں, یہی ہے نا عباسی صاحب؟ سر, معافی کس نے کہا ہے؟ ہم نے معافی کا کہا ہے کسی کو؟ ہم نے کہا جناب وضاحت دے دیں کہ وہ کیا عوامل تھے جس کے تحت آپ نے اپنی زبان توڑ دی, اپنا عہد توڑ دیا, اپنا ایمان بیچ دیا, ایک کرسی حاصل کر لی, بیانیہ توڑ دیا. وہ کیا ایسی مجبوری تھی آپ کو کہ آپ نے یہ سارے عمل کیے؟
یہ پوچھا ہے, یہ پی ڈی ایم نے پوچھا ہے. اگر اس کا کوئی جواب ہے تو دے دیں, جواب نہیں آئے گا تو پی ڈی ایم بیٹھ کے اپنا فیصلہ جواب آپ کر کو لے گی. ملا ہے, آپ وضاحت طلبی پہ معافی مانگے, لیکن آپ نے جو خدا حافظ کا لفظ کہا ہے, کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کو اتحاد سے اب نکال رہی ہے؟ دیکھیں, میں کسی کو نہیں نکال سکتا ہوں. جو ایک وضاحت طلب کی گئی تو کا جواب دے دیں تاکہ پی ڈی ایم اس جواب کو کنسیڈر کر لے, کیونکہ ان کی نظر میں اپنی عہد توڑنا, زبان توڑنا یہ معمولی بات ہے. میری نظر میں نہیں ہے. میں تو اس کو سب سے اہم بات زندگی میں سمجھتا ہوں کہ جب زبان دے دی, اور یہ بڑی چھوٹی بات تھی, آپ نے اس بات پر پی ڈی ایم کو داؤ پر لگا دیا, اپنی شمولیت اس میں داؤ پر لگا دی. یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ سے ہم نے وضاحت طلب کی ہے. وضاحت دے سکتے ہیں تو دے دیں, نہیں دے سکتے ہیں تو خدا حافظ. پھر آپ اپنی اپوزیشن کریں, پی ڈی ایم اپنا سفر طے کرے گی. نظامی صاحب. جی ہاں, یہ باتیں تو ساری ٹھیک کی ہیں عباسی صاحب نے, لیکن عباسی صاحب یہ ایک کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کا تبھی امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ متحد ہو. ابھی آپ نے اگلے روز دیکھا کہ جو ڈسکا کے انتخابات ہیں ضمنی, ان میں جو آپ کو کامیابی ہوئی ہے اس سے حکومت کو بڑی سخت سیٹ بیک ہوئی ہے, زبردست. اور یہ اپوزیشن کے اتحاد کی وجہ سے کافی حد تک کیسے ہوئے کہ اگر پی پی آپ کے ساتھ نہیں کچھ کیا تو انہوں نے آپ کو اپوز تو نہیں کیا نا. تو یہ اتحاد جو ہے اس کے بغیر کہ ایک طرف آپ کھڑے ہیں ایک طرف پی پی کھڑی ہے, کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا یقیناً. لیکن مجھے دوسری طرف یہ بھی ادراک ہے کہ پنجاب میں پی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. پنجاب میں پی کو پی ایم ایل این کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. نظامی صاحب, بات یہ ہے کہ اتحاد اعتماد کے بغیر نہیں چلتے. پیپلز پارٹی اپنے عمل سے پی ڈی ایم کا اعتماد کھو چکی ہے. ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے قدم اٹھائیں. اچھا مذہب, یہ اوور آل اگر سیاسی صورتحال میں بات کی جائے تو یہ موقع بڑا عجیب سا ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کافی ایم این ایز اور ایم پی ایز, کچھ سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بظاہر کھڑے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو کتنے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں پی ایم ایل این کا کوئی رول پلے کرنے کا ارادہ ہے کوئی؟ نظامی صاحب, ہم یہاں پر کرسیوں کی جنگ میں نہیں ہیں. اس نظام میں اقتدار کے حصول جو ہے وہ بے معنی بھی ہے اور بے سود بھی ہے. جہانگیر ترین صاحب کا اپنی جماعت سے مسئلہ ہے. جی, ان کی جماعت نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے, اور وہ شکر ادا کریں کہ وہ ایف آئی اے کا کیس بنا ہے, نیب کا کیس نہیں بنا. یہ ان کو رعایت دی گئی ہے اپنی جماعت کی طرف سے. اب ان کے ساتھ کوئی 27 کے قریب ایم این اے, 27 کے قریب ایم پی اے, وزیر مشیر ان کے ساتھ ہیں, اور 8-10 ایم این اے بھی ان کے ساتھ ہیں. حکومت جو ہے, جو بھی اعتماد کا ووٹ لیا تھا وہ 178 پہ لیا تھا. اگر 8 بھی اس میں سے نکال دیں تو بات 170 پہ رہ جاتی ہے. یعنی حکومت اپنی, جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی جماعت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. جو بزدار صاحب ہیں وہاں تو اس فرق اس سے بھی کم ہے, اور 27 لوگ جس میں ان کے وزیر اور مشیر بھی شامل ہیں, اگر وہ بھی آج اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں تو بزدار صاحب بھی اعتماد کھو بیٹھے ہیں. تو یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ جی وزیر جو ہے, مشیر جو ہے, وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ تمام تو تماشبین ہے اس معاملے میں, تماشا دیکھیں گے جی کہ یہ کیا ہوتا ہے. نہیں, ہم عباسی صاحب کسی اقتدار کی جنگ میں نہیں ہے. وہ جس کو شوق ہے
اپنا شوق پورا کر لے. نہیں اگر آپ یہاں پہ تماشبینی جو ہے اگر کی جا رہی ہے، دوسری جانب آپ عوام کے مسائل کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور یہ جو گورننس کے مسائل ہیں اس کو لے کے تنقید بھی کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس موقع آ رہا ہے کہ آپ ان مسائل کو حل کریں تو آپ اس کو کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس نظام کے اندر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جس نظام میں آئین کا احترام نہ ہو، قانون کا احترام نہ ہو، جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ شبخون مار کر منتخب کیے جائیں. اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، یہ اس نظام کا حصہ بننا ایک بے سود بات ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ آپ اپنی سیاست بھی خراب کریں گے اور عوام کے معاملے بھی خراب کریں گے. عوام کو ریلیف اس وقت ملے گا جب یہ نظام جو 2018 کے چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے، جو ایک ہائیبریڈ سسٹم جس نے کریٹ کیا، جو مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، اس کا حصہ ہم آج بن کر عوام کے کون سے مسائل حل کریں گے؟ عوام کے مسائل اصولوں پر رہنے سے حل ہوں گے. عوام کے مسائل کا مستقل حل ملک کو آئین کے چلانے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے اس نظام میں. پہلے نظام کو بدلنا پڑے گا، آئین کے مطابق کرنا پڑے گا، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ اصولوں پر کھڑے ہونے سے حاصل ہوگی، وہ اقتدار میں کرسیاں ڈھونڈنے سے نہیں ہوگی. جی نظامی صاحب. لیکن عباسی صاحب یہ اس میں بھی آپ کی کوئی ایک اسٹریٹجی لگتی ہے. عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ایم ایل این اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ بزدار صاحب جائیں یہاں سے، بزدار صاحب اور ان کا بڑا کریں تاکہ الیکشن تک ان کا کایا پلٹ رکھی ہو اور آپ آرام سے جیت جائیں. تو آپ اس لحاظ سے انڈائریکٹلی کچھ نہ کر کے بزدار راج صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. نظامی صاحب، آپ بھی مجھ سے بھی پہلے اس ملک میں سیاست میں ہیں، میں بھی ایک عدم اعتماد کا حصہ رہا ہوں. اس ملک میں عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. پی ایم ایل این سودا نہیں کرے گی. بات بڑی سیدھی اور سادہ ہے. ہم کوئی سودا کر کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. جس نے سودا کرنا ہے وہ کر لے. تو اب بھی کوئی سودا کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ جی اب سودا کرنے کا ارادہ ہے یا میں نہیں نے ہے؟ کہہ دیا نا، ہم کسی سودے کا حصہ نہیں ہیں. میں کہ نہ ہم بننا چاہتے ہیں کسی سودے کا حصہ، نہ ہمارا ارادہ ہے. ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کریں، اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. ورنہ بے سود ہے اس اقتدار کا حصہ بننا. اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. عباسی صاحب، نون لیگ چاہتی کیا ہے؟ کیسا نظام ہو؟ پھر ماضی میں تو سودوں کا الزام تو آپ پہ بھی لگتا ہے نا، کیا اس سلسلے میں بھی کوئی معافی مانگی جائے گی عوام سے؟ پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا؟ جی بالکل، میں کئی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں. ہم سب کو معافی مانگنی ہے. اس ملک میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں، چاہے وہ سویلین تھے، وہ فوجی تھے، جو اس ملک کے نظام کا حصہ رہے ہیں، سب کو معافی مانگنی چاہیے. ہم مانگ چکے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. آگے کی طرف دیکھیں، پیچھے کے حقائق اگر آپ نے معلوم کرنے کہ کس نے سودا کیا اور کب کیا اور کیسے کیا، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں سے آپ کو حقیقت مل جائے گی. لیکن آج ہم نے مستقبل کو دیکھنا ہے، اور مستقبل سودوں میں نہیں ہے. جی نظامی صاحب. نہیں تو عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی معافی مانگ چکے ہوئے ہیں. میں تو پاکستان کے عوام سے معافی مانگ رہا ہوں، جن کو اختیار ہونا چاہیے اس ملک کے فیصلے کرنے کا. نہیں لیکن ان سے بارہا معافی مانگ چکا ہوں، آج پھر معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی؟ جی نظامی صاحب پوچھ رہے ہیں کس چیز کی معافی آپ نے مانگی کس ہے؟ چیز کی معافی؟ نظامی صاحب انہوں نے پہلے کہا ہے کہ ماضی میں جو کس چیز سودے کی؟ ہوئے جو اس ہم نے تماشے 73 سال اس ملک کے ساتھ کیے ہیں، جو 73 سال اس ملک میں تماشے یہ تو ہوئے درست ہے. ہیں، ان کی معافی مانگتا ہوں. ان سب کے، جب سے بنا ہے ملک، جو ہم نے تماشے کیے ہیں، سب کی معافی مانگتا ہوں. سب کے بہاف میں مانگ لیتا ہوں. حقائق معلوم کرنے ہیں
تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اتنی ہمت اس ملک میں ہو کہ ٹروتھ کمیشن بنائے, کسی پر الزام نہیں لگانا, کسی کو سزا نہیں دینی, حقائق سامنے آ جائیں. اگر ماضی میں رہنا چاہتے ہیں پھر ماضی کو کریدتے رہیں. اگر ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو مستقبل میں جانا پڑے گا, مستقبل کو دیکھنا پڑے گا, اور مستقبل سودے بازیوں میں نہیں ہے. آخری سودا 2018 کے الیکشن میں ہوا, ناکام ہو گیا ہے. معافی چاہتا ہوں اس سودے کی بھی, اور معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن آج مزید سودے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مطلب موقع کی گنجائش نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ اس وقت ایک عجیب کنفیوژن ہے آپ کی پارٹی میں. ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو بالکل ایک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب کبھی بولتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو واضح طور پہ اسٹریٹجی میں سودا بازی کر کے ان کے ساتھ آن بورڈ لے کے چلنے کا تیار ہوں. حمزہ صاحب بھی ذرا نیم خاموشی کا شکار ہے جب سے وہ رہا ہوا ہے. مریم صاحبہ جو ہیں وہ بڑی چولہا نما ہے, اور ان کے والد صاحب بھی. لیکن مریم صاحبہ بھی کوئی پچھلے 1 ماہ سے تقریباً بیماری کے بہانے وہ بھی خاموش ہو گئی ہے. یہ کچھ اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی کہ یہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان جو ایمفیسس میں فرق ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس قسم کی بات پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر کسی کو, اس کا سپورٹر کسی کو کوئی سودے بازی نہیں کرنے دے گا. سودے بازی میں کچھ نہیں رکھا, اقتدار کی ہوس میں کچھ نہیں ملے گا. یہ بات بڑی واضح ہے, یہی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے. جو سودے بازی کرے گا عوام اس کو ریجیکٹ کریں گے. جی اچھا عباسی صاحب, مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اور جو مردم شماری پچھلی ہے اس کو منظور کیا گیا, نئی مردم شماری کروانے کا فیصلہ ہوا. لوکل باڈیز کو لے کے خاصے جو آپ نے دیکھا ہوگا جو عدالت کی پروسیڈنگز رہیں اس کو لے کے بھی خاصے ہدایات آتی رہیں. تو اب یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں وہ نہیں ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے اس دور حکومت میں؟ دیکھیں, آج ملک کے مسائل کچھ اور ہیں, فیصلے کچھ اور کیے جا رہے ہیں. کیا ملک کا مسئلہ آج مردم شماری ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ آج لوکل باڈی الیکشن کا نہ کروانا ہے؟ یہ تو ایک ایسی سرکس اس ملک میں لگی ہوئی ہے جس میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا باتیں کر رہے ہیں. ابھی ملک کے وزیر اعظم آئے تھے, وہ ہر تیسرے دن تقریر کرتے ہیں. آج تک اس ملک میں مہنگائی کا ذکر نہیں کیا, اس ملک میں معیشت کی تباہی کا ذکر نہیں کیا, اس ملک میں ترقی کے ختم ہونے کا ذکر نہیں کیا, اس ملک کے مسائل کی بات نہیں کی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے مسائل کی بات کی جائے, ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن وہ کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے کہ 2018 کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. اب ہمیں پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا, ووٹ کو عزت دینی پڑے گی, عوام کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. تو ایک دفعہ ان کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دیں, وہاں سے ترقی کا راستہ شروع ہوگا. مردم شماری سے کیا ملے گا آپ کو؟ نظامی صاحب. ہاں جی, بس یہ تو دو بجائے آپ کی بات کہ پرائم منسٹر کبھی وہ فوڈ کے ایک کل کی ہے آج کی افتتاح انہوں نے, اور باقی وہ فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن عمل جو ہے وہ تو کوئی نہیں ہے. پھر لوگوں کو اپنے وزراء کو سیک کرنا, ادھر کرنا. اب بیوروکریسی کے اندر کئی دفعہ تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. اگر یہ سارے دیکھیں تو گورنرز کا معاملہ تو بہت ہی پتلا ہے, اور اس صورتحال میں کیا توقع رکھ سکتے ہیں ہم کہ معاملات کو بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ سسٹم جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جس کو ہائیبرڈ سسٹم بھی کہا جاتا ہے, کہ ایسی حکومت ہو جو بالکل
کورنش بجا لائے اور بجا رہی ہے یہ حکومت، وہ مرضی کی چیز کرے لیکن وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی ہے، تو یہ کب تک چلے گی گاڑی اس طرح؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ہائبرڈ نظام بنایا گیا تھا، وہ ناکام ہو گیا، اس بات کا اعتراف کر لیں کہ یہ معاملہ نہیں چل رہا، اب ایک ہی راستہ ہے، آئین کا راستہ ہے، اس کو اپنا لیں، جتنی جلدی اپنائیں گے اتنی جلدی مسائل حل ہوں گے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آج کون سا وزیر ہے جو کچھ کر سکا ہے پچھلے 3 سال میں؟ کون سا وزیر ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ پاکستان کی کرپٹ ترین وفاقی حکومت، پاکستان کی کرپٹ ترین پنجاب کی حکومت آج وجود میں ہے۔ ایک دکانیں لگی ہوئی ہیں ہر کام کے لیے۔ آج کون سی پوسٹ ہے پنجاب میں جو بکتی نہیں ہے؟ آج جو لوگ لگے ہوئے ہیں وفاق کے اندر وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے کیا ایجنڈاز ہیں؟ وزراء کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک پرائم منسٹر سمری بھیجتا ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ کھول رہا ہوں، ECC اپروو کرتی ہے، دوسرے دن وہی پرائم منسٹر اس کو کابینہ میں کہتا ہے کہ ہاں اس کو منظور کر کے عوام کو جا کے بتایا جائے کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں، وہی کابینہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ آج تک ECC کا کوئی فیصلہ کابینہ میں ریجیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ سب وہی وزیر ہوتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک دن پہلے ان کے فیصلے کچھ اور تھے، ایک دن بعد فیصلے کچھ اور تھے۔ جی نظامی صاحب آپ سے سوال ہے۔ عباسی جی ابھی عباسی صاحب نے جو بات کی ہے PDM اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ، آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا سیاست اپنی اپنی، تو اب یہ ڈائریکشن تو آئی تھنک واضح ہو گئی ہے، عوام کو اگر حکومت سے کوئی امید نہیں تو اب اپوزیشن سے بھی کوئی خاص امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کچھ ان کی آواز جو ہے وہ ان کے مسائل پہنچیں گے اور ان کو کوئی حل ہوگا۔ دیکھیں اس میں یہ الائنس ہے، سیاست اپنی اپنی ہے، الیکشن نے بھی اپنا اپنا لڑنا ہے۔ یہ تو جو میجر گولز ہیں کہ وہ جو ہے ان پہ اتفاق آیا، سودے بازی نہیں ہوگی، ہم کوئی الگ ڈیل نہیں کریں گے، یہ چیزیں الائنس میں ہونی چاہیے تھی، جو میرے خیال سے کوئی جلدی میں آپ لوگوں نے الائنس کیا اور یہ چیز جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا کہ آئرن کلیڈ ایگریمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی بات کر رہی ہے، PDM یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، مہنگائی حل نہیں ہوگی، معیشت ترقی نہیں کرے گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ آج عوام جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ اسی بیانیے کے اندر ہے۔ تو آپ اگر اس کو قبول نہیں کرتے، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آپ کہیں نہیں ہمارے مسائل کا حل اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2018 کے ہائبرڈ نظام میں ہے تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا، پھر تو اختلاف ہے۔ اقتدار آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، آپ اپنے اقتدار کو طول ضرور دے سکتے ہیں، ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آئرن کلیڈ گارنٹیز کوئی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اس ملک میں جو قوتیں یہ کرتی رہی ہیں ماضی میں، جو آج سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو ملک کے نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں، اپنے آپ کو آئین کے تابع کر لیں، یہ ترقی کا سفر ہے، جی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں، نہیں لیکن اپنا راستہ ڈھونڈیں، عوام کے مسائل کے حل کا راستہ ڈھونڈیں۔ ہائبرڈ نظام تو ناکام ہو گیا، اسی پہ کم از کم آپ بیٹھ کے کوئی بات کریں کہ ناکام ہو گیا، آئندہ والا نظام کیا ہوگا۔ نہیں کس سے بات کریں گے؟ آئندہ کیا نظام ہوگا؟ آئندہ آئین ہونا چاہیے، آپ کا آئین بنا ہوا ہے، اس کو ماننا شروع کر دیں، صرف اس کے مطابق ملک کو چلانا شروع کر دیں۔ جی ٹھیک، الیکشن مت چوری کریں۔ ٹھیک، 20 یعنی ہم نے سیکھا یہ ہے 2018 کے الیکشن سے کہ اب بجائے اس کے کہ RTS بند ہو، آپ نے پولنگ افسر اٹھانے شروع کر دیے۔ یہ ہمارا جواب ہے عوام کو کہ آپ کے مسائل کا حل اب پولنگ افسر اٹھانے میں ہے، جی ووٹ چوری کرنے میں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے
یہ سوچ رہے گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا، مجھے آپ سمجھا دیں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے۔ یہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہوئی۔ نیلسن منڈیلا کی ایک جد و جہد ہے، لیکن نواز شریف صاحب تو لندن بیٹھے ہیں، تو وہاں سے ہو کہ یہ کمیشن کیسے بنے گا؟ بریک کے بعد ذرا اس پہلو بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، ایک تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو دوری ہے یہ قسطوں میں سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ بتا دیجئے گا رمضان کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کوئی معاملات ان کے طے ہو جائیں گے یا پھر وہی اگین اپنا ان کا چیپٹر ہوگا؟ دوسرا، یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں عباسی صاحب، اب نواز شریف صاحب تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں نیلسن منڈیلا کی سٹرگل، کہاں نواز شریف صاحب کا جب وہ اقتدار میں نہیں تو ملک سے باہر چلے جانا، کتنا ایکسیپٹ کریں گے اگر یہ کوئی کمیشن بن بھی جائے پاکستان کے عوام اس کو؟ یہ سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے بات کی تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، وہ حالانکہ COD تک سائن کرنے کا تو ریکنسیلیشن ہو گئی، اس سے آگے نہیں بڑھی وہ۔ تو اب موجودہ ماحول میں تو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی کوئی بات مشکل لگتی ہے، لیکن ٹروتھ اب سب کو معلوم ہے، جیسے واضح صاحب بتا رہے تھے کہ ہائیبرڈ سسٹم ناکام ہو گیا۔ ٹروتھ اب سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کوئی غیر جمہوری اوپر سے مسلط کیا ہوا نظام نہیں چل سکتا، اور جنہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑے گرداب میں پھینک دیا۔ اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ نہ ہماری گروتھ ہے، نہ ہمارے ڈیفنس کا بجٹ پورا ہو پا رہا ہے، اور اکانومی کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، اور جو یہاں ذکر ہوا ہے بڑا پروگراموں میں بھی ہو رہا ہے، میڈیا میں بھی، کہ ہر روز نہیں تو ہر دوسرے ماہ چیف سیکرٹری، IGs، بیوروکریسی کے نمائندے بدلے جا رہے ہیں۔ 3 یہاں پہ منسٹر آف فائنانس بدلے جا چکے ہیں، تو فائنانس منسٹری کیا کام کرے گی جی تو سفراج میں اتنی تیزی سے شمول کیے جا رہے ہو؟ ٹھیک، نظامی صاحب، آج صحافت کا، ہمارے شعبے کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ آئی رحمان صاحب انتقال کر گئے ہیں، ایک تو ان کی شخصیت سے متعلق بتائیے گا، اور ان کی جو بالخصوص صحافتی اور انسانی حقوق کی نسبت سے جو خدمات ہیں، کیسا پایا آپ نے انہیں؟ جی، سب سے پہلے تو وہ انتہائی مرنجہ آدمی تھے، کمیونسٹ نظریات پہ ان کا یقین تھا، لیکن وہ اپنے نظریات کو بہت زیادہ کسی پر ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ بڑے پلیزنٹ آدمی تھے اور بڑے اصولی آدمی تھے۔ میں کئی سال دیکھتا رہا ہوں، میرے قریبی رہتے تھے کہ وہ پیدل جاتے تھے دفتر اور پیدل جاتے تھے۔ یہ تو ایک چیز ہوئی۔ دوسرے یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے ایڈیٹر رہے پاکستان ٹائمز کے، پھر وہ ہیومن رائٹ کمیشن کے مظاہرات مانگ گئے محترمہ آصفہ جہانگیر کے ساتھ، اور انہوں نے اس شعبے پہ بہت کام کیا، بے پناہ کام کیا اور محنت سے کیا۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور بعد ازاں وہ ایک انگریزی اخبار میں بڑی ریگولرلی کالم لکھتے رہے، اور ان کے نظریات جو ہیں وہ ایک تجزیہ نگار کے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ہوتا نا کہ ہمارا جو بھی ایک نظریہ بنا لیتے ہیں وہ اپنا، ہم لکیر کی وہ پیٹتے رہتے ہیں ایک ہی لکیر جو ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ تجزیہ کیا، اور درست اور بڑا بے داغ تجزیہ تھا، اور ان کا کالم خاصا پڑھا جاتا تھا۔ جی ٹھیک، نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔